अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बलूचिस्तान टुडे में सर जुल्फकार कोयटा स्टूडियो में हाजिर हैं। नाजरीन, एक जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही हैं मुल्क में, हर हफ्ते हर दूसरे तीसरे दिन इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन जारी है। 5 और 6 की शब को नॉर्थ वजीरिस्तान में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन किया, 12 दहशतगर्दों को मार दिया, जिसमें एक जवान मोहम्मद इब्राहिम 34 साल जाम शहादत नोश। इसके हमारे मौजू में जो शामिल मौजूआत जो है हमारे, उसमें शामिल होंगे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी का कामयाब दौरा जो अभी जारी है चाइना का। दूसरा, हम ये भी डिस्कस करेंगे, फॉरेन ऑफिस ने पाकिस्तान का एक वाज़ेह मौक़िफ़ जारी किया है कल कि हम प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनकी एक वाज़ेह पॉलिसी है कि हम फ़लस्तीनियों को गाज़ा से निकाल कर किसी और दूसरे मुल्कों में हम उनको बसाएंगे। बहुत से मुल्कों ने इसको अपोज भी किया। पाकिस्तान ने वाज़ेह कहा कि बिल्कुल 2 स्टेट जो है वाहिद हल है। यूनाइटेड किंगडम, चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने वाज़ेह तौर पर जो है वो कहा है कि ये बिल्कुल तुर्किया ने इस पर वो दिया है। साथ में हम ये भी जिक्र करेंगे चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज जिस तरह मुख्तलिफ तरक्याती कामों बढ़ चढ़ के वो हिस्सा ले रही हैं अपने सूबे में। साथ में उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम, कामयाब प्रोग्राम हुनार स्कॉलरशिप जो है वो एक दूसरे सूबे जो हैं जो स्टूडेंट वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, खास तौर पर उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के लिए और बलूचिस्तान के लिए, सिंध भी इसमें शामिल है, उनके लिए भी उन्होंने ऐलान किया कि ये न सिर्फ पंजाब के लिए होगा बल्कि अब इसको मैं एक्सटेंड कर रही हूँ, ये तीनों सूबों के जो हुनार जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इससे इस्तेफादा कर सकेंगे। नाज़रीन, अपने पैनलिस्ट का तारुफ कराता चलूँ। अब्दुल्ला खान जो है अक्सर हमारे प्रोग्रामों में आते हैं, डेवलपमेंट पे बात करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन पे बात करते हैं और सियासत पे भी कभी कभी बात करते हैं। मेरे दूसरे पैनलिस्ट सेनेटर बिलाल खान मंदुखेल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। मेरे तीसरे पैनलिस्ट दानियाल भट्ट साफ़ी भी हैं और दर्स और तदरीस से भी वाबस्ता हैं। आप सबको खुशामदीद। अब्दुल्ला खान, एक अगर आप देखें कि चाइना के साथ हमारा अच्छा एक गहरा वो है, पिछले कोई शायद 6-7 महीने में कोई इस तरह के दहशतगर्दी के वाक़यात हुए जिसमें एंटी पाकिस्तान और चाइना जो रिलेशंस हैं वो बगले बजा रहे थे कि अब चाइना चला जाएगा, सीपैक छोड़ जाएगा, सीपैक 2 जो है ये ख्वाब रहेगा। लेकिन चाइना ने भी अपने तौर पर वाज़ेह कर दिया, खदशात ज़रूर उन्होंने जाहिर किए और पाकिस्तान भी उसकी एफर्ट है कि उनकी चाइनीज़ के जो वो चाइनीज़ नेशनल है उनको पूरी सिक्योरिटी दी जाए। इस दौरे को आपने भी पढ़ा होगा कि प्रेसिडेंट के दौरे को जिस तरह उन्होंने रिसीव किया प्रेसिडेंट जरदारी को, कैसे देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद जुल्फ़िकार साहब। मैं समझता हूँ प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी का ये दौरा है और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर चाइना के साथ उनकी मुलाकात और हाई लेवल जो पॉलिटिकल लीडरशिप है चाइना की डेलीगेशन ने उनके साथ मुलाकातें की भी और मजीद भी होना है। ये 5 रोज़ा जो दौरा है, मैं इसको एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू इसलिए समझता हूँ कि देखिए चाइना के साथ हमारे ना सिर्फ डेवलपमेंट के पार्टनरशिप है, ना सिर्फ ट्रेड पार्टनरशिप है, बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी चाइना के साथ है। और जो सीपैक का आपने इसको ख्वाब कहा, सीपैक फर्स्ट फेज जो थी उसमें आपको पता होगा कि एक वक्त में कुछ सालों तक बड़ा अच्छा काम हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम हुआ, ट्रेड के हवाले से भी थोड़ी बहुत पेशरफ्त हो सकी थी और एनर्जी सेक्टर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में लॉन्च कर दिए गए। फिर दरमियान में एक दौर आता है कि सीपैक थोड़ा कठाई में पड़ जाता है। अब सीपैक 2 मौजूदा जो गवर्नमेंट है, सीपैक 2 में मजीद भी ऐसे शोबे शामिल कर दिए गए हैं जो कि जदीद दुनिया इस वक्त अपनाए हुए हैं। जैसे मैं बताता हूं, ई कॉमर्स है, इन्वायरमेंट में इनोवेशंस है, हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग, मिनी रोबोटिक्स,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे सीपैक 2 में शामिल कर दिए गए हैं। और जो सीपैक 1 के जो यानी एक तो ये था कि गवादर को काशगर के साथ कनेक्ट करवाना, फिर हाईवेज और रेलवेज के प्रोजेक्ट्स थे, ट्रेड रिलेटेड जो कॉरिडोर्स है, कुल 5 थीमेटिक कॉरिडोर्स हैं सीपैक 2 में। अब प्रेसिडेंट का जाना, इससे पहले एक और हाई लेवल डेलीगेशन भी गए थे, उस डेलीगेशन को एहसन इकबाल ने लीड किया था, जिससे रिन्यू कमिटमेंट हुई थी, पॉलिटिकल, ट्रेड रिलेटेड एंड इकोनॉमिक रिन्यूअल आप उसको कह सकते हैं। यह दौरा मैं इसलिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल समझता हूं कि इस वक्त दुनिया में जो एक चेंज आ रही है, अब देखिए चाइना ताइवान के साथ जो एक सूरत हाल बनी हुई है, और फिर गजा की आपने बात भी की, हम आज इस पे बात भी करेंगे। गजा की सूरत हाल है और प्रेसिडेंट ट्रंप का ये जो रिसेंट बयान आया था, और खुसूसी तौर पे रीजन में जो एक इकोनॉमिक तब्दीली और पॉलिटिकल तब्दीली आ रही है, मैं इसको ब्रेक थ्रू इसलिए समझता हूं कि एक हाई लेवल डेलीगेशन इज गोइंग देयर, और वहां पे हाई लेवल पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ मीटिंग हो रही है। आपने जिक्र किया, पाकिस्तान ने कहा कि ताइवान के किसी आजादी को हम बिल्कुल वो नहीं समझते, बल्कि ये उनका इंटीग्रेट पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है। और जो चाइना की वन चाइना पॉलिसी है, उसकी पाकिस्तान ने हिमायत की है। यानी हमारी रिलेशनशिप चाइना के साथ पॉलिटिकल है, स्ट्रेटेजिक है और इकोनॉमिक है। और इकोनॉमिक पार्टनरशिप के लिए यकीनन पॉलिटिकल पार्टनरशिप की बहुत ज्यादा, चाइना ने हर मरहले में पाकिस्तान की हमेशा से मदद भी की है। दूसरी एक बात मैं अहम समझता हूं, वो ये है कि दौरा इसलिए भी लाजमी है कि सीपैक 2 पे, 02 जिसको कहते हैं, इस पे अगर एक्सपेडाइट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ चाइना प्रोजेक्ट्स को एक्सपेडाइट दोनों गवर्नमेंट्स करती हैं, उसका फायदा यह होगा कि इस वक्त चाइना और अमेरिका के दरमियान जो ट्रेड वॉर है, उस ट्रेड वॉर के नतीजे में चाइना इज इन सर्च ऑफ अदर मार्केट्स, इंटरनेशनल मार्केट्स, तो वो मजीद इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। उसकी वजह यह है कि चाइना के एक्सपोर्ट्स पे इस ट्रेड वॉर की वजह से बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, जो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अमेरिका था और यूरोपियन कंट्रीज की थी। उस ट्रेड वॉर के नतीजे में चाइना इज इन सर्च ऑफ द मार्केट्स, तो ये पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। यानी चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे और सीपैक पे बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में, रेलवेज में, हाईवेज में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता है। उसकी वजह यह है कि चाइना ने अपनी कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी पे डिपेंड नहीं करना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, उसके लिए और मार्केट्स की जरूरत है। डिटेल बात हुई है ये जो आपका ML1 जो है उसकी अपग्रेडेशन, इस दौरे में भी इसमें भी डिस्कशन हुई है। ML1 है, ML2 है। मैं ये कहता हूं कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान, जो इंटरनेशनल एक ट्रेड रिलेटेड इकोनॉमिक क्राइसिस है, उससे फायदा लेते हुए, जो यकीनन इस गवर्नमेंट की जो हमारी लीडरशिप है नजर आ रहा है, जो कमिटमेंट है कि प्रेसिडेंट का वहां पे जाना, हाई लेवल डेलीगेशंस का चाइना जाना, इसके अलावा कारोबारी भी बड़े बड़े डेलीगेशंस चाइना गए और चाइना से डेलीगेशंस आए हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी अ ब्रेक थ्रू, और इंशाल्लाह मेरे ख्याल से सीपैक 2 रे है होप की, हमारे लिए एक रोशनी है। अगर सीपैक 2 पे बहुत ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट आती है चाइना से, तो हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा। चले आगे मैं सवाल करता हूं फिर आपसे, जो है ना, क्या कि चाइना जो है, जो लोग कहते थे कि वो सीपैक छोड़ के चला जाएगा, 1-2 अटैक्स होंगे, तो वो फिर बाद में बात करते हैं। बिलाल खान मंदुखिल साहब, आप बताएं कि आपके प्रेसिडेंट, पार्टी के ज़ाहिर शरीक चेयरमैन हैं प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, लेकिन आपका व्यू, मैं एज ए सेनेटर जो है, एज ए पार्लियामेंटेरियन, कितना अहम देखते हैं आप प्रेसिडेंट के इस दौरे को? बहुत शुक्रिया जुल्फिकार साहब। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप सीपैक का कॉन्सेप्ट देखें कि ये सीपैक का कॉन्सेप्ट जो है, ये आसिफ अली जरदारी साहब ने 2008 के बाद इस कॉन्सेप्ट को इनिशिएट किया था और ये कॉन्सेप्ट वो लेकर आए थे। जाहिर बात है, जब इतने बड़े प्रोजेक्ट्स या इतने बड़ा कोई गेम चेंजर मामला होता है, तो उसको कंसीव करना और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करने में बड़ा टाइम लगता है। कंसीव जो है वो 2008 से 13 के दरमियान जो हमारी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, इसको डिज़ाइन हमारी पार्टी ने किया और इसको एग्जीक्यूट उस 2014 के बाद 2018 के दरमियान जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया। अब ये जाहिर बात है, ये मुल्कों के आपस में, 2 बड़े मुल्कों के आपस में रिलेशनशिप है, ये इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, ये ट्रेड का रिलेशनशिप है, और इसके साथ साथ ये हमारी दोस्ती का। अच्छा, इसके पीछे फिर सबसे बड़ी अगर आप चीज़ देखें तो इसके पीछे हमें अमेरिका ने जो इस खिते में अपना जो असर और रसूख कायम किया हुआ है या कायम रखना चाहते हैं, उसको काउंटर करने के लिए चाइना, रशिया और उसके साथ जो हमारे दीगर ममालिक हैं,
ان کا جو بلاک بن رہا ہے اس بلاک کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دورے کی اہمیت بہت اہم ہے, بہت زیادہ ہے. اس دورے سے جس طرح آپ نے کہا کہ اس کو سی پیک 2 کا نام دیا گیا, تو سی پیک 2, سی پیک 1 کیا تھا؟ سی پیک 1 جو تھا وہ انفراسٹرکچر, سارا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ. انفراسٹرکچر میں آپ کے روڈ کے انفراسٹرکچر, آپ کے انرجی سیکٹر کے کافی ظاہر بات ہے, آپ کے جو انرجی سیکٹر میں جو پلانٹس لگے, جو آپ کا گوادر پورٹ تھا اس کی ڈیولپمنٹ, اس کو آپریٹ کرنا. اس کے ساتھ ساتھ جب اس کے جو اکنامک زونز بننے تھے یہ سارے انفراسٹرکچر میں آتے ہیں. اب اس کے بعد جب یہ انفراسٹرکچر ٹیک آف کا بھی ٹائم ہے. اچھا, انفراسٹرکچر بننے کے بعد اس کا جو سی پیک 2, اس میں پھر ہمارے جو روزمرہ کے معاملات ہیں, جس میں اے آئی وغیرہ ہے, جس طرح ہمارے دیگر جو معاملات ہیں روبوٹک, جس طرح بھی میرے بھائی نے عبداللہ خان صاحب نے یہ بات کی کہ اس کے ساتھ جب یہ انفراسٹرکچر بنے گا تو اس انفراسٹرکچر کو آپ نے ایکٹیو کرنا ہے. جب یہ انفراسٹرکچر ایکٹیو ہوگا تو اس سے یہ تمام چیزیں آٹومیٹکلی ایکٹیو ہوں گی. اس میں آپ کے ایگریکلچر, اس میں آپ کا ٹریڈ, اس میں آپ کے جو ہے مائننگ سیکٹر, اس میں آپ کا جو پورٹ ہے, پورٹ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ اس پورٹ سے خالی چائنا کنیکٹ نہیں ہوگا, اس سے رشین اسٹیٹس اور یورپ, یہ جو اوپر کا جو جتنا یورپ ہے, یورپ سارا اس کے ساتھ کنیکٹ ہوگا. جب یورپ, رشیا, چائنا جب کنیکٹ ہوگا پاکستان کے تھرو, پاکستان کے راستے جب یہ کنیکٹ ہوگا تو آٹومیٹکلی یہ بلاک ایک الگ بلاک بنے گا اور ایک مضبوط بلاک بن کر امریکہ کے سامنے, جو امریکہ اس وقت اپنے آپ کو ایک بلاک کا حصہ سمجھ رہا ہے یا اپنے طاقت کا ایک منبع سمجھ رہا ہے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دنیا میں آٹومیٹکلی یہ چینج آنا ہے اور اس چینج کا حصہ ہم نے بننا ہے. اور اس چینج کے حصے کو انیشیٹ ہماری گورنمنٹ یا ہمارے ملک یا ہمارے ملک کے جو لیڈران ہیں وہ اس کو انیشیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دانیال بٹ, ایگریکلچر کی بھی بات کی گئی, بہت سے شعبوں کے پر انہوں نے بات کی, انہوں نے بھی ساتھ اس کو سیکنڈ بھی کیا اور اس میں ایڈ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس. لیکن ایک چیز جو خاص کر ہمارا پاکستان جو ہے, جس میں زیادہ اس کو گنجائش بھی ہے اور کوئی 80% 70% ڈائریکٹ انڈائریکٹ اس پہ ڈیپینڈ بھی کرتا ہے, وہ ایگریکلچر اور لائف سٹاک ہے, جس پر بات بھی کی گئی کہ ان شعبوں میں جو ہے رینیوبل انرجی کی بھی بات کی گئی. لیکن اس پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایگریکلچر کا, جس طرح پرائم منسٹر نے کہا کہ 1000 ہم نوجوان ایگریکلچر گریجویٹس ہم بھیجیں گے سال 6 ماہ کے ٹریننگ کے لیے, اور اس میں خاص کر پسماندہ جو ایریاز ہیں ان کے لوگوں کو, نوجوانوں کو, تاکہ وہ آ کے اس شعبے میں ترقی کر سکے. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. ایگریکلچر پاکستان ہم شروع سے پڑھتے آئے ہیں کہ ایک ایگریرین اکانومی تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم پچھلے سالوں میں بھی, پچھلے 2 سال سے ہم بمپر کراپس بھی کر رہے ہیں. اب ہمارے پاس لینڈ بھی ہے, ورجن لینڈ, تو بلوچستان میں تو اتنی زیادہ ورجن لینڈ ہے کہ اس کا سکوپ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. چائنا کے ساتھ ایگریکلچر میں اگر کوپریشن کی جائے گی, اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو ہم ان کے جو ہمارے 1000 نوجوان وہاں جا رہے ہیں, پڑھے لکھے نوجوان ہوں یا ویسے ہی جو فارمنگ سے یا ایگریکلچر سے وابستہ ہوں, ان کی سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ سے ہم بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جو سائنسی ترقی انہوں نے کی ہے, یعنی بیج ہیں, فرٹیلائزرز ہیں, پانی کو کس طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے اپنی اریگیشن سسٹم کے لیے, بہت ساری چیزیں ہیں. ایگریکلچر میں تو بہت زیادہ اسکوپ ہے. پھر چائنا اگر ایک بہت بڑی 1.3-1.4 بلین کی ایک پاپولیشن ہے, اس پاپولیشن کو اگر ہم اپنی کراپس بیچیں گے تو obviously we'll be a good market for them. اور میرا خیال ہے وہ آج نہیں, آج سے 10 سال بلکہ 2030-2050 کا سوچ کے وہ ہمارے ساتھ ان چیزوں کی کوآپریشن پہ آگے چل رہے ہیں. ایک اور شعبہ میڈیا کوآپریشن کے اوپر بھی کافی ساری بات ہوئی ہے. وہاں پہ MOUs بھی سائن ہوئے کہ دونوں اداروں کے درمیان جو میڈیا ٹو میڈیا ریلیشنز ہیں, یعنی پاکستان اور چائنا کے جو میڈیا ہے ان کے درمیان ایک ریلیشن شپ کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کرنا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ گزشتہ دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ وفاقی وزیر داخلہ صاحب امریکہ گئے تھے, آلدو کہ ان کے دورے کا کوئی ایسا مقصد نہیں تھا, لیکن اس اینٹی چائنا پروپیگنڈا کیا گیا اس کے اوپر. اور وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری ہوسٹائل ایجنسیز ہیں یا ہوسٹائل ممالک ہیں, انہوں نے کافی سارا کیا ہے. اس دورے کے اوپر اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے, اور اس تاثر کو بھی جس طریقے کا پریزیڈنٹ زرداری کو وارم ویلکم ملا ہے, وہ جو ایک رے آف ہوپ جنریٹ ہوئی ہے,
उससे मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो तासुर भी ज़ायल हो गया कि शायद पाकिस्तान अब एक बार फिर चाइना से दूर है, या हमारे ताल्लुकात में कोई सर्द महरी है, या कुछ भी जो भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। एक और जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है दोनों ममालिक में, सिक्योरिटी का जो प्रॉब्लम आ रहा था किसी हद तक जो चाइनीज के लिए, उसके ऊपर भी बड़ी अच्छी तरीके से बड़े मस्बत अंदाज में बातचीत हुई है। जो एलामिया सामने आया है उसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग के ऊपर काफ़ी बात हुई है। मेरा ख्याल है अब पाकिस्तान के पास जो इंफॉर्मेशन है वो चाइना से शेयर करके हम उनके असर रसूख को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमें आगाह कर सकते हैं बर वक्त कि क्या खतरात हैं, कौन से ऐसे खित्ते में चीज़ें चल रही हैं जिनसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। दूसरा, अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात माजी में जिस तरीके के भी थे, हमें उनका जो डिफेंस में ताउन था वो काफ़ी हद तक हासिल रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। अब चाइना ने ये कहा है कि वो एक मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए भी वो किरदार अदा करेंगे। तो इससे ये है कि वो जो एक हम पे एक नेचुरल प्रेशर आ जाता था एट टाइम्स के जी हमारी डिफेंस के मामलात, और पिछले दिनों आपने सुना भी होगा कि हमारे कुछ मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर भी कुछ रिजर्वेशंस और पाबंदियों की पाबंदियां लगी काफी, तो वो ये चीज कंपनियों पर पाबंदी, जी हाँ, ये चीजें भी किसी हद तक जायल हो जाएंगी। और मेरा ख्याल है कि जो बिजनेस टू बिजनेस पार्टनरशिप बढ़ रही है उससे इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आएगी चले पाकिस्तान में। आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया आपने शहजाद साहब, देखें ये जो दौरा है इसको आज के तारीख के हिसाब से ना देखें। ये दौरा पिछले साल नवंबर का दौरा था, ठीक है। ये प्लान जो हुआ थी नवंबर से आज तक जो अमेरिका के या दुनिया के जो मामलात बने वो इस पर असरअंदाज नहीं हुए इस दौरे पर। ये चूंकि ये उस वक्त का दौरा था, उस वक्त आपको भी पता है कि प्रेसिडेंट साहब को कोई इमरजेंसी हो गई थी, उस वजह से वो दौरा जो है जाने से 3 दिन पहले वो दौरा कैंसिल किया गया था। तो वो मामलात जो आज डिस्कस हुए हैं, जो वार्म वेलकम आज हुआ है, उस दौरे की उसका तसलसल या उसका ही क्या कह सकते हैं आप कि वो एजेंडा वही है जो नवंबर के महीने। उन्होंने दानियाल ने एक अच्छा पॉइंट रेज किया, तो मैं अब्दुल्ला खान साहब से पूछता हूँ, ब्लॉक पॉलिटिक्स प्रेशर है, जाहिर है शायद उन लोगों को पसंद नहीं है कि हम चाइना के करीब, उनका ख्याल है हालांकि चाइना की दोस्ती वो कोई 5 साल की हमारी नहीं है, 10 साल की नहीं है, बहुत पुरानी दोस्ती है। हाँ, उसमें मजबूती आ रही है, उसमें कारोबार भी शराकत आ रही है, डिफेंस में हम थे, सारा कुछ था। तो क्यों खौफ है दुनिया इससे, या वो लोगों को इतराज क्यों है? अच्छा, इसमें हालांकि पाकिस्तान ने उन ममालिक को कभी नहीं कहा कि हम आपसे ताल्लुकात तोड़ रहे हैं और हम इस तरफ जा रहे हैं। इसमें शक नहीं है। असल में जो अमेरिकन इकोनॉमिक हेजेमनी हमेशा से रही है, फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ मल्टीलैटरलिज्म का एक एजेंडा अमेरिका ने खुसूसी तौर पे पेश किया था। उस वक्त ये कहा गया था कि रीजनल जो ब्लॉक्स बनेंगे वो मल्टीलैटरलिज्म के लिए या मल्टीलैटरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए मुज़र है। अमेरिका असल में इसलिए खाइफ है चाइना से, चाइना की ग्रोथ से, कि एक तो चाइना ने जो 25-30 सालों में जो ग्रोथ की है, 250 साल में अमेरिका वो ग्रोथ नहीं कर सके। नंबर 2, इस वक्त जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज हैं, 44 कोई टेक्नोलॉजीज है दुनिया में, उन 44 में से 33 ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनमें चाइना अमेरिका को सरपास कर रहा है जी। और खुसूसी तौर पे ये जो सेमीकंडक्टर्स और चिप्स की जो इस वक्त एआई में, ऑगमेंटेड रियलिटी में, सुपर कंप्यूटिंग में, क्वांटम कंप्यूटिंग अहमियत हासिल है। आप ये देखें, ताइवान जो है इस वक्त, जो ताइवान की मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आधी से ज्यादा जो दुनिया की जो डिमांड है वो ताइवान पूरा कर रहा है। तो इस वक्त अमेरिका एकदम से एक्टिव हो गया, ताइवान का इशू है, वो खाइफ है चाइना से। दूसरा ये हुआ जो 2018 में चाइनीज ग्रोथ से खौफजदा होकर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्रेड वॉर का आगाज किया, तो टैरिफ लगाए बहुत सारी आर्टिकल्स पे चाइनीज के, तो चाइना ने डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा दी और चिप्स प्रोडक्शन, पहले चाइना ऑलमोस्ट 95% अमेरिकन चिप्स पे डिपेंडेंट था, यानी इंपोर्ट कर रहा था। उसके बाद चाइनीज ने और ताइवान ने अपनी सेमीकंडक्टर्स की प्रोडक्शन शुरू कर दी। तो अगर 33 में ये एडवांस्ड है, जिसमें सरफहरिस्त जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाइना इज सरपासिंग अमेरिका, ऑगमेंटेड रियलिटी जो कि आजकल उसकी डिस्कशन नहीं हो रही, उसमें चाइना बहुत आगे जा चुका है, उस खौफ की वजह से। दूसरा जो डॉलर की सुप्रीमेसी रही है, इसमें प्रोफेसर वो भी काफी चैलेंज है, उससे बड़ा इस पर लिखा है, उसको तोड़ने के लिए जो ब्रिक्स एक बनता है, यानी आप देखें ब्रिक्स की जो कॉम्बिनेशन है इस वक्त वो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, ब्राजील उसमें शामिल है, इंडिया शामिल है, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका।
آپ 2024 کے جب جی ڈی پی گروتھ اٹھائیں گے، چائنیز 4.5 جی ڈی پی اس کی گروتھ رہی ہے، انڈیا کی 7 to 8% رہی ہے، برازیل کی 6 to 7% رہی ہے، اور امریکہ 2.3 2.5 کے درمیان پھنسا ہوا ہے۔ $27 بلین مقروض ہے امریکہ اس وقت۔ اس خوف کی وجہ سے جو لوگ کہتے ہیں ایکسپرٹس اس وقت، جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے اکنامکس کے ایکسپرٹس ہیں، وہ کہتے ہیں چائنا فوبیا ہو گیا ہے امریکہ کا اب امریکہ نے کیا کرنا ہے کہ چائنا کا راستہ روکنا ہے۔ اس کے لیے ایک راستہ یہ ہے کہ تائیوان کو چائنا سے الگ کر دیا جائے، اور اس کی وجہ سے یہ بھی بعض مبصرین کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے چائنا تائیوان پہ اٹیک کرے، پھر امریکہ کے پاس ایک آپشن ہوگا کہ وہ فوج بھیجیں یا پھر آرام سے بیٹھ جائے اور وہ چلیں، یہ تائیوان میں ہم چائنا کا حصہ پولیٹیشین سے پوچھتے ہیں کہ یا تو آپ دنیا میں جا کر اپنی فوجیں بھیجیں، ڈومینیشن قائم کریں، پیسے خرچ کریں، وار اکانومی آپ کا، اور اپنا اسلحہ بیچیں اور وہ کریں، یا پھر آپ کاروبار کی طرف جائیں۔ اور چائنا کی پالیسی ہے کہ وہ جاتا ہے کہ جس طرف میں جا رہا ہوں وہ ملک بھی خوش ہو، ہم بھی کاروبار کریں، وہ بھی کمائیں، ہم بھی کمائیں۔ دیکھیں، چائنا نے جو اپنا ایک ڈومیننسی کا جو طریقہ کار ہے نا، وہ چینج کیا۔ وہ بلٹ کے ذریعے ڈومیننسی نہیں لانا چاہتا، وہ اکانومی کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اچھا، چائنا نے جس طرح ترقی کی، جس طرح عبداللہ خان صاحب نے کہا کہ چائنا نے جس طرح ترقی کی، شاید میرے خیال میں امریکہ اس کو انڈرمائن کر گیا تھا۔ امریکہ کو یہ یقین نہیں تھا، جیسے آپ نے کہا کہ ہماری آج کی دوستی نہیں ہے، یہ آج 5 سال پرانی دوستی نہیں ہے ہماری، اس لیے وہ امریکہ یہ شاید تسلیم نہ کر سکا یا تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ چائنا بھی کبھی اس طرح ایمرجنگ اکانومی کے طور پر ابھرے گا اور ڈائریکٹ آ کر امریکہ کو وہ کیا نام ہے وہ کرے گا، چیلنج کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس چیلنج کو اب جب چائنا نے پریکٹیکلی اس کو چیلنج کیا، تاکہ اگر آپ دیکھیں، آپ صحافی ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ اخبار اٹھا کر دیکھ لیں تاریخ کے پچھلے 20-25 سالوں میں، آپ کو پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، آپ کو کہیں بھی چائنا کا کوئی کنٹروورشل بیان دنیا کے بارے میں نظر نہیں آئے گا۔ چائنا بالکل خاموشی سے لگا ہوا تھا، اپنے اندر اپنے معاملات ٹھیک کر رہا تھا، اور جب اس کے معاملات ٹھیک ہوئے، اس کا بیس مضبوط ہوا۔ 25-30 سال پہلے اس کا پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ پتہ نہیں ریلائبل ڈیوریبل ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جب اس نے اپنی بیس بنائی، اور اس بیس بنانے کے بعد، اور ایک دم جب وہ دنیا کی مارکیٹ میں وہ بطور ایک ٹریڈر یا بطور ایک بزنس کنٹری وہ جب اترا، تو اس نے دنیا کی تمام اکانومی کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرنا شروع کر دیا۔ اس نے دنیا کی تمام اکانومی کو اپنی طرف راغب کرنا شروع کر دیا۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے امریکہ کو لامحالہ، دیکھیں، امریکہ کے ساتھ کسی زمانے میں یو ایس ایس آر وہ تھا، سپر پاور تھا۔ یو ایس ایس آر کے ختم ہونے کے بعد یونی پولر جو امریکہ بنا، تو امریکہ کی یہ سوچ تھی کہ میں شاید اس دنیا میں تاحیات سپر پاور رہوں، لیکن چائنا نے جب اس کو اب چیلنج کیا، اس چیلنج کی وجہ سے، جیسے کہتے ہیں نا کہ چائنا فوبیا، اب اس کو چائنا فوبیا کی وجہ سے وہ اب اردو کا ایک محاورہ ہے، کھسیانی بلی کمبا نوچے، اس کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ میں چائنا کو کس راستے سے روکوں، کس طرح روکوں۔ اس کے روکنے کے لیے اس نے چائنا کو روکنے کے لیے وہ پاکستان پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ آپ نے دوستی نہیں کرنی۔ اس نے امریکہ چائنا کو روکنے کے لیے چائنیز پروڈکٹ پر اینٹی ڈمپنگ ٹیکسز لگا رہا ہے اپنے ملک پر، اور باقاعدہ اس کو پابندیاں لگا رہا ہے۔ یہ پابندیاں ہمیشہ جو ہے، یہ جو پابندی اپنے لحاظ سے تو وہ اس کو پابندی کر رہا ہے، لیکن اس کا جو ریفلیکشن آئے گا، اس کا جو ریباؤنڈ وہ آئے گا، ایفیکٹ آئے گا، وہ یہ آئے گا کہ چائنا اب ہمارے جیسے ملک پاکستان، میں چونکہ اس چیز کو میں خود گواہ ہوں کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اور عام بزنس مین ٹو بزنس مین، B2B جو ہے وہ کر رہے ہیں، جی ٹو جی اور B2B جو اس وقت کانٹیکٹس ہو رہے ہیں چائنیز کے پاکستان میں، جس کے شواہد میں مطلب یہ دیکھوں، اگر میں اس کو ایکسپلین کروں تو شاید گھنٹے سے زیادہ لگ جائے کہ اس سیکٹر میں چائنا جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہے۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ML1، صرف سی پیک کے ساتھ اگر آپ ML1 کا ایک پروجیکٹ، تو ML1 پروجیکٹ یہ کوئی بولنے سے تو بڑا چھوٹا پروجیکٹ، 2 الفاظ ہیں، ML1 ہے، لیکن اگر اس کے آپ ایگزیکیوشن اور اس کی سٹارٹ ٹو اینڈ تک اگر آپ دیکھیں تو یہ اتنی بڑی اکنامک ایکٹیویٹیز بنتی ہیں اس میں کہ اس اکنامک ایکٹیویٹیز کو اگر یہ ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے تو پاکستان شاید چائنا کے بعد اکانومی میں اور امریکہ کو اپنی بات کیا کہنا بڑے سینہ تھان کر سینے پہ سینہ کھول کر اپنے امریکہ سے اپنے بات منوا سکے گا۔ ڈینیل بٹ، آپ کو شامل کرتا ہوں اس گفتگو میں کہ
امریکہ کے علاوہ ہمارا پڑوس ایک ملک ہے جس کو بھی پسند نہیں ہے کہ چائنیز جو ہے وہ پروپیگنڈا کوئی کر دیا انہوں نے، کبھی جو ہے کوئی ایک دہشت گرد کی کارروائی ہوتی ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں، اور پھر ان کا ٹی وی جو ہے کئی دن تک کہ جیسے بالکل ایسا ان کو اگر دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے چائنا بالکل چھوڑ کے چلا گیا، ناراض ہے. کیا یہ ان کی بھی تو ظاہر ہے، اور امریکہ کی انہوں نے بات کی، ان کی اور ان کی مفاہمت بہت ہے اس پہ. سر مفاہمت تو ہے. دیکھیں امریکہ کو پاکستان میں افغانستان کے وار اینڈ ہونے کے بعد ایک پارٹنر تو چاہیے تھا، خطے میں اسے ایک پارٹنر چاہیے تھا، اور شاید ہمارے ہمسایہ ملک سے ذرا بہتر پارٹنر ان کے پاس اور کوئی نہیں تھا کہ جو پاکستان کو آلدو بہت ساری چیزوں میں وہ ہمیں کمپیٹ نہیں کر سکتے، لیکن ایک آرچ رائول ہے پاکستان کا. اور یہی ہمیں دکھانے کے لیے کہ جی اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے، آپ ہمارے کہنے پہ نہیں چلیں گے، آپ ہماری اسٹریٹجیز کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں گے، تو شاید ان کے ساتھ اکنامک پارٹنرشپ کو بڑھایا گیا ہے اور پھر اس کو ایز اے پروپیگنڈا ٹول بھی وہ استعمال کیا جاتا ہے. اب ہمارے بلکہ اس سے زیادہ اگر آپ کہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں تو ان کا بھی تو جی بالکل تانے بانے وہاں ملتے ہیں. بالکل سر. آپ یہ جو فیک نیوز کے متعلق 2-3 رپورٹس آئی ہیں، ایک سال تک پراپر پروپیگنڈا انہی ویب سائٹس کے ذریعے، انہی ٹی وی چینلز کے ذریعے، فرضی ناموں کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے چلایا گیا، اور یہ ہم نے ایکسپوز نہیں کیا، یہ یورپ نے ایکسپوز کیا اس سارے معاملے کو. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کی انوالومنٹ نہ صرف پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے میں ہے بلکہ تو کینیڈا اور امریکہ تک بھی چلا گیا اور ان کا. کینیڈا کو بھی انہوں نے وہ کیا ہے، اور وہ کسی حد تک ان میں یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ آیا اس ملک کو اگر وہ اس حد تک مضبوط کر دیں یا اس حد تک ایکسس دے دیں تو یہ تو پھر اپنے ہی دوستوں اور اپنے محسنوں کو جو ہے وہ ڈسنے والی بات ہے. البتہ یہ ہے کہ پاکستان کا ٹائم ٹیسٹڈ ریلائبل پارٹنر چائنا ہے، اور میرا خیال ہے جب تک چائنا اور پاکستان کی ایک اچھی کولیبریشن اور کوآپریشن چل رہی ہے، اس طرح کے پروپیگنڈاز تو ہوتے رہیں گے. اور اب چونکہ دونوں ادارے میڈیا، دونوں ممالک میڈیا کی طرف بھی جا رہے ہیں، تو میرا خیال پروپیگنڈا آئندہ اتنا کام نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، آتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف. اب جو ہمارے فارن آفس نے بھی بہت سختی سے ریجیکٹ کیا ہے، کیا ٹرمپ کیا آتے ہی اس نے کنٹروورسیز کو جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا؟ کیا وہ جا رہا ہے خود ان ملکوں کے خلاف؟ ان کے اپنے اتحادیوں نے اس کو کہا کہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ کیا ممکنات میں سے یہ ہے کہ آپ اٹھا کے ایک اس کے شہری کو جو اتنے سال سے جو ہے وہ اپنے ملک میں اب جو ہے وہ اس کو نکال کر آپ کہیں کہ اس کو کہیں اور آباد کر دیں اور آپ دے دیں ان کو جس کو ہم قابضین سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آتے ہی کچھ غلطیاں کی ہیں. ایک بڑی غلطی جو ایگزیکٹو آرڈر اور دوسرا اس کی ایک سپیچ تھی کینیڈا کے بارے میں، یعنی کینیڈا اتنا اچھا اسٹریٹجک پولیٹیکل پارٹنر ناراض ہو گیا اس سے. دوسری بڑی غلطی یہ ہے، ایک تو اسرائیل کی غلطی ہوئی تھی جو حماس کے ساتھ اتنی طویل لڑائی انہوں نے لڑی ہے. یعنی پہلے پورے یورپ میں اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں لوگ اسرائیل کو مظلوم سمجھتے تھے. ٹرمپ کے اس کے بیان کے بعد آپ دیکھیں کہ جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، آسٹریلیا، یو کے، فرانس، رشیا اور عرب ممالک، سعودی عرب، باقی ممالک، رشیا تو ہے وہ تو پہلے بھی مخالف ہے، چائنا بھی مخالف ہے. نہیں چلیں ہم عرب ممالک کا تو کہیں کہ ان کے اپنے اتحادیوں نے اور سب اتحادیوں نے اس کو کرٹیسائز کرنا شروع کیا، اور یو این کا ایک بہت کلیئر سٹانس آیا اس پہ کہ 2 نیشن یا 2 اسٹیٹ سولوشن از دی پاسبلٹی. پہلے ایک بات ہوتی تھی کہ ایک اسٹیٹ ہو، اب 2 اسٹیٹ کی بات ہونے لگی ہے. تو جو ٹرمپ کا بیان ہے، لوگ تو حیران ہیں ویسے کہ ٹرمپ نے عجیب بیان جاری کیا ہے. یہ ممکن نہیں ہے اس دور میں. یعنی آپ دیکھیں گلوبلائزیشن کے ساتھ ہیومن رائٹس کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ انٹرنیشنلائز ہو چکے ہیں، اور ہیومن رائٹس کے پیرامیٹرز کی موجودگی میں یہ بات کہنا کہ ایک ملک کو ٹیک اوور کیا جائے، ساورن ملک کو، اور اس کو ری بلڈ کر کے پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں. تو یہ اور ان کے اصل مکینوں کو، اصل مالکوں کو نکال کے ادھر سے وہ کر دیں، دوسروں کے حوالے کریں. اچھا، اس سے ایک تو عرب ممالک اس کے خلاف ہو بھی گئے اور مزید بھی تلخی آ سکتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ مورلی اور ایتھیکلی اسرائیل بھی ہار گیا ہے اور امریکہ بھی ہار گیا. چوتھا یہ ہے کہ جو وہ ووٹرز یورپ میں اور امریکہ میں جن کو کوئی انٹرنیشنل پالیٹکس کی سمجھ نہیں ہوتی تھی، وہ یا تو انوائرمنٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، گرین اکانومی میں پھنسے ہوئے ہیں، ویمن رائٹس میں پھنسے ہوئے ہیں، جینڈر رائٹس میں پھنسے ہوئے ہیں.
انہوں نے سوچنا شروع کیا. آپ ذرا میڈیا کو، انٹرنیشنل میڈیا جب اٹھائیں گے یا پھر آپ سوشل میڈیا اٹھائیں کہ امریکہ کی گلی گلی میں، یورپ کی گلی گلی میں کرٹیسزم ہو رہی ہے ٹرمپ کے اس بیان پہ، اور ساتھ میں اسرائیل کی بھی مذمت کی جائے خود لوز کرتا جا تو رہا ہے. یہ دے کہ فلسطین کی جیت ہو گئی ہے. یہ بہت بڑی غلطی ٹرمپ نے کی ہے، اور پاکستان نے بھی اس کی سخت مذمت کی ہے. پاکستان کا سٹانس اس میں بہت ڈپلومیٹک، بڑا کلیئر ہے. بلال مندوخیل صاحب سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کا سٹینڈ کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا، فوری طور پر تمام جو فلسطینی جو انٹرنل طور پر جو ہے وہ ڈسپلیس ہوئے ہیں ادھر سے اپنے علاقوں سے چلے گئے، ان کو واپس بسایا جائے، اور یہ دو جو اسٹیٹ یہ ہے اس کا حل یہی ہے. دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے کہ ہم تو بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، ہم تو اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اسرائیل کی یہ بات کہ اسرائیل یہ کہتا ہے، یہ جو ٹرمپ نے بات کی ہے یہ ٹرمپ کی بات نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ اسرائیل کی بات ہے. اسرائیل کی بات ٹرمپ کی زبان سے نکلی ہے یا ٹرمپ کی زبان سے نکالی گئی ہے. اگر آپ ہسٹری دیکھ لیں، اس کے بیک پر آپ چلے جائیں تو اسرائیل کا یہ ایک دعویٰ ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل بنائے گا. گریٹر اسرائیل میں فلسطین کا ایریا تو انہوں نے شامل کیا ہی کیا ہے. اس میں لبنان، کنسٹرکشن شروع کر دیا گولان کے پہاڑیوں پر. مصر، دیکھیں میں بتاتا ہوں، اس میں مصر کا ایریا، مصر کا وہ ایریا جو بڑا زرخیز ایریا ہے، جو جس میں ایگریکلچر بڑا زرخیز ہے، وہ ایریا، لبنان اور فلسطین تو سارا اس میں شامل ہے. یہ اس کی بہت پرانی ایک خواہش ہے اور ایک بہت پرانی اس کی آرزو یا ایک پلان ہے. اچھا، اس پلان کو سپورٹ جو ہے وہ کرسچنز کر رہے ہیں، اور کرسچنز میں بھی جو غالباً یہ پروٹیسٹنٹس جو ہیں یہ کر رہے ہیں ان کو. اس کے پیچھے پھر وہی والی بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ نیشنل لیول پر اگر پالیسی دیکھیں امریکہ کی، تو وہ ٹرمپ کے حد تک تو ٹھیک ہے، ٹرمپ یا اس کی پارٹی یا اس کی جو کابینہ ہے وہ اناؤنس کرتی ہے یا اس پر وہ عمل درآمد کرتی ہے. لیکن اگر انٹرنیشنل لیول کی اگر آپ پالیسیز دیکھیں تو وہ پینٹاگون، کسی نے سپورٹ بھی نہیں کیا. پینٹاگون کرتا ہے. نہیں، دیکھیں پینٹاگون کرتا ہے. پینٹاگون کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ پینٹاگون کو سپورٹ اسرائیل کر رہا ہے. پینٹاگون کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے. اسرائیل کا اتنا مضبوط ہاتھ ہونا اور اسرائیل کا اس وقت ٹرمپ سے یہ بیان دلوانا، یہ نہ صرف اسرائیل کی تباہی کا پیش خیمہ ہوگا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امریکہ کے بھی زوال کا وہ راستہ شروع ہو جائے گا، زوال کا ذریعہ بنے گا اس کا یہ بیان. اگر آپ دیکھ لیں تو اسرائیل جس طرح چاہتا ہے کہ میں دنیا کے تمام جو یہ ممالک ہیں آس پاس اس پر قبضہ کر کے اپنے ہمسایہ ممالک، اور میں اپنا ایک سنگل اسٹیٹ بناؤں، تو یہ تو شاید اس کا خواب ہے. یہ اس کا خواب رہے گا. اس کے لیے یہ دیکھیں، ٹائم بالکل ہمارے پاس کم ہے. میں اس کا یہ خواب اس لیے خواب رہے گا کہ چونکہ یہ حدیث مبارک ہے کہ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، اور اس جنگ کے لیے اس جنگ میں اتنے انسانوں کی خون بہے گا کہ خدا نخواستہ کہ وہ شاید دنیا کی بہت ساری آبادی اس میں لپیٹ. دانیال بٹ، کیا کوئی ٹرمپ کے ذہن میں تو یہ نہیں ہے کوئی نیا کر کے دکھاؤ جو بائیڈن نے نہیں کیا، میں ایسا کوئی کام کروں؟ اس سے پہلے ہی انہوں نے جس طرح کہا کہ اتنی کنڈمنیشن، اتنا ریجیکشن اس کی اس بات کو. سر، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ٹرمپ کو ان کے اکنامک ہٹمن نے ہائی جیک کر لیا یا ان کو ٹریپ کر لیا. اب جس لابی نے، جس بزنس لابی نے ان کے لیے لابنگ کی، پیسہ لگایا الیکشنز میں، میرا خیال ہے ٹرمپ اپنے سے زیادہ اب ان کی زبان بول رہے ہیں، اور یہ بالکل واضح طور پر نظر آ رہا ہے. ایک پہلی بات تو یہ ہے. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ غزہ کی اسٹرپ کو جو ہے وہ ریویریا آف مڈل ایسٹ بنانا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ یعنی آپ ایک انسانیت کے خلاف جرم کر رہے ہیں. نہ صرف انسانیت کے خلاف بلکہ یو این کا جو چارٹر ہے اور 4th جنیوا کنونشن ہے، اس کے قوانین کے، اس کے سگنیٹریز کا یہ اتفاق ہے اور اس کی خلاف ورزی ہے کہ آپ کسی بھی متنازع علاقے میں جہاں آکیوپیشن ہو، آپ وہاں پر فورسڈ کیا کہتے ہیں، لوگوں کو زبردستی آپ ایوکشن نہیں کر سکتے. اب اگر اس طریقے سے وہ کریں گے تو یہ بالکل سیدھا معاملہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کی بھی خلاف ورزی ہے. اس کا مطلب کوئی قانون نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ اخلاقیات اقدار نہیں ہے. آپ کسی کو آرام سے کہہ دیں کہ آپ اپنی زمین چھوڑ کے چلے جائیں، ہم قابضین کو دینا چاہتے ہیں. 23 لاکھ 2.3 ملین پاپولیشن ہے وہاں پر. آپ 23 لاکھ لوگوں کو کہاں جا کر بسائیں گے اور کیوں بسائیں گے؟ 50 سے 60 ہزار لوگوں کو تو آپ نے جو ہے نا بالکل قتل کر کے مٹا دیا. یہ اسٹوپیڈٹی ہے. دیکھیں آج جب امریکن بڑے بڑے پولیٹیکل سائنٹسٹ خود اپنی پارٹی کے لوگ کلیریفیکیشن دیتے پھرتے ہیں
یہ بہت بڑی اسٹوپیڈیٹی کی، اور میں اس بات کو بالکل انڈورس کرتا ہوں. جان میئر شمیر ایک انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹس ہیں، اور ساتھ ساتھ میں پروفیسر جوزف اسٹگلٹس اور جیفری سیکس تو کھل کے کہہ رہے ہیں کہ نتن یاہو جو اسرائیل کے نتن یاہو ہے دیٹ از بیہائنڈ دی امریکن پالیسیز. تو امریکہ ٹریپ ہو رہا ہے خوف کی وجہ سے، اکانومی میں ہار رہا ہے، مقروض ہو چکا ہے، بزنسز اس کی، میں نے آپ کو بتایا 2.53 کے درمیان جی ڈی پی گروتھ آئی ایم ایف کی رپورٹ کے مطابق 2024. عبداللہ خان یہ دو موضوعات اتنے خوبصورت تھے کہ یہ ہمارے 2 گھنٹے بھی ہمارے لیے کم ہے، بالکل ہمارے پاس کم ہے. آپ سے شارٹ جو ہے تعلیم کے میدان میں جس طرح ہم دیکھیں کہ اس وقت جو ہمارے وزرائے اعلیٰ ہیں، ان سے معذرت کے ساتھ کیونکہ ان کے بھی 2 وزرائے اعلیٰ ہیں، اس وقت پنجاب کی چیف منسٹر کوشش کر رہی ہے اس میں، اور اس کا خوش آئند بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو پنجاب کے جو بچوں کو جو سہولتیں ہم دے رہے ہیں ہم پاکستان کے بچوں کو دیں گے، اور اس میں خاص کر کتنا آپ دیکھتے ہیں فائدہ خیبر پختونخوا کے ان دور دراز ایریا کو اور بلوچستان کے دور دراز ایریا. یہ نہایت ہی احسن قدم ہے. اس سے اسٹوڈنٹس کو بہت بڑا انسینٹو مل رہا ہے، ایجوکیشن کو بڑا فائدہ ہوگا. نہ صرف وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بھی تعلیم پہ بہت فوکس کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں آکسفورڈ کے لیول تک پی ایچ ڈی اور ماسٹر کی اسکالرشپس دی جا رہی ہے بلوچستان ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ کے تحت. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو ہماری وفاقی حکومت ہے اور صوبائی حکومتیں اور پنجاب کی حکومت اور بلوچستان کی حکومت، سندھ بھی اس میں شامل ہے، ایجوکیشن پہ جو فوکس کر رہے ہیں، اس سے تبدیلی یقیناً آئے گی. کیونکہ ایڈوانس ممالک میں اسٹوڈنٹس کو بھیجا جا رہا ہے جہاں پہ وہ سیکھ رہے ہیں مختلف ٹیکنالوجیز میں، آئی ٹی میں بھی سیکھ رہے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی سیکھ رہے ہیں، ایگریکلچر میں، لائف سٹاک میں، ریزیلینس میں، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، پلاننگ، ڈیولپمنٹ، پولیٹیکل اکانومی، اس طرح کے ٹاپکس ہیں. تو یہ نہایت ہی قدم ہے. بلال خان مندوخیل، ان کا چیف منسٹر پنجاب کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں خود آؤں گی یہاں پر، آ کر اناؤنس بھی کروں گی. خاص کر بلوچستان کے چیف منسٹر نے بہت اچھے اقدامات کیے. ایک تو بے نظیر جو اسکالرشپ ہے آکسفورڈ کا، پھر صادق پبلک اسکول میں 100 بچوں کو یہاں سے بھیجنا، لارنس میں جو ہے وہ انہوں نے کہا شاید 150-200 کا انہوں نے کہا ہے کہ یہاں سے بھیجنا. تو کتنا یہ تعلیم کے میدان میں جب ہم پسماندہ ہیں دوسرے صوبوں کے مقابلے میں. تعلیم تو انتہائی ضروری ہے ہمارے آنے والی نسل کے لیے، ہمارے موجودہ نسل کے لیے. جبکہ ہمارے حدیث میں ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، اس کی فرض کی حیثیت ہے. اس چیز کو اگر ہم لے کر چلیں تو پھر ہمارے چیف منسٹر صاحب اس وقت جو کچھ کر رہے ہیں یا ایجوکیشن کے شعبے میں، تو وہ ناقابل یقین معاملات ہیں ہمارے لیے. اس سے پہلے کبھی کسی چیف منسٹر نے بلوچستان کے اس طرح کے اقدامات نہیں اٹھائے، نہ اس طرح کے انہوں نے اسکالرشپس دی. اور اگر جہاں تک بات آپ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ لیپ ٹاپس دے رہی ہیں، تو یہ خوش آئند بات ہے ہمارے لیے، بلکہ پورے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جن کی خواہش ہے کہ کاش ہم بھی پنجاب میں ہوتے ہیں، ہمیں بھی اسکالرشپ ملتے. تو آج ان کی یہ خواہش انشاءاللہ یہاں پوری ہوگی. اور اس کی دیکھا دیکھی مجھے امید ہے کہ ہمارے چیف منسٹر صاحب جو اتنے بڑے بڑے اسکالرشپس دے رہے ہیں آکسفورڈ کے، لارنس کالج کے، یا صادق پبلک اسکول کے، یا دیگر جو پاکستان کے جو بڑے ادارے ہیں ان کے، یا پاکستان سے باہر جو اسکالرشپس ہیں، تو اس کے سامنے لیپ ٹاپ کی قیمت یا لیپ ٹاپ کی تقسیم کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے. جیسچر بہت اچھا ہے. جی دیکھیں، لیکن ایک نیا وہ ہے، آئیڈیا ہے ہمارے چیف منسٹر کے لیے. مجھے امید ہے کہ وہ بھی اس پر سوچیں گے، اور جو بچ جائیں گے سی ایم پنجاب کے لیپ ٹاپ سے، جو بچے جو رہ جائیں گے ان کو پھر انشاءاللہ ہمارے سی ایم صاحب ان کو لیپ ٹاپس دیں گے. جی دانیال بٹ، آپ ایک استاد بھی ہیں، کیسے دیکھتے ہیں اس سٹیپ کو، یا کیسے اس جیسچر کو دیکھتے ہیں جہاں اس صوبے میں جہاں کبھی زبان کی بنیاد پر کسی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، زبان کی بنیاد پر اس کو کس طرح دیکھتے ہیں پنجاب کی طرف سے؟ سر یہ اگرچہ کہ بہت بڑا کوئی جسچر نہیں ہے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو ایک مین اسٹریمنگ ہے نا، چھوٹا جسچر بھی ہو اور اگر سنسیریٹی کے ساتھ ہو وہ بڑا کاؤنٹ ہوتا ہے. ایک مین اسٹریمنگ کرنے کی بلوچستان کی یوتھ کو، اسپیشلی جو ایجوکیٹڈ ہیں یا یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، وہ اچھا ہے. اس کے لیے یہ پروگرام بھی اچھا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ان کو ہیلپ آؤٹ ہی کرے گا یہ لیپ ٹاپ والا اسکیم جتنی بھی ہے. چیف منسٹر کی جہاں تک بات ہے، یہ ایک اچھا ویژنری سٹیپ تھا، لیکن میرا خیال ہے یہ ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے.
into the future of بلوچستان. جو ینگسٹرز ہیں جو بھی ہیں جو پڑھ کر آئیں گے 5 سال یا 10 سال کے بعد ان کی اسٹڈیز مکمل ہوں گی, اور میرا خیال ہے اس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب اتنا ٹائم شاید نہیں لگنا چاہیے تھا جتنا اب تک لگ چکا ہے. 1 سال تقریباً لگ چکا ہے اس پروگرام کو امپلیمنٹ ہونے میں یا امپلیمنٹیشن کرنے میں. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا گورنمنٹ آف بلوچستان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ امیجیٹ سٹیپس کیا لے سکتے ہیں تاکہ یہ ایک جو ڈسٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہے تھوڑا سا یوتھ کے اندر, جو کسی حد تک جو ریاست سے دوری کا معاملہ ہے, اس کو ذرا کسی طریقے سے کوپ اپ ذرا امیجیٹ سٹیپس لے کے کیا جائے. اس پہ بھی ذرا سوچنے کی ضرورت ہے. لاسٹ لائن صرف ہم اپنے سیکیورٹی فورسز کے لیے, جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں ہر دوسرے تیسرے دن میں کوئی نہ کوئی ہمارا جام شہادت کوئی افسر کوئی سپاہی وہ کرتا ہے, لیکن ساتھ میں لوگوں کو یہ وہ ایک میسج بھی دیتے ہیں کہ ہماری کارروائیاں بھی جاری ہیں. اس سے اعتماد سازی ہوتی ہے, عوام میں کانفیڈنس بلڈنگ ہوتی ہے. دیکھیں سیکریفائزز کی ایک لمبی فہرست ہے ہمارے سیکیورٹی اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لڑ رہی ہیں ہماری فورسز ہر محاذ پہ اور ملک کے دفاع کر رہی ہیں. بلال خان کے آئی ایس پی آر کی طرف سے بیان جاری ہوا کہ پاکستان دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے ہمارا یہ عزم ہے, اور اس سے شہادتوں سے ہمارا عزم اور مضبوط ہوتا ہے. ہمارا ملک اگر آپ رقبے کے لحاظ سے دیکھیں یا آبادی کے لحاظ سے دیکھیں دنیا میں تو کافی بڑا ملک ہے, اور اس طرح کے ملک میں جو دہشت گردی کے معاملات ہیں اس کو کاؤنٹر کرنا یہ کسی کمال سے کم نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی جو ہمارے فورسز کر رہے ہیں وہ نو ڈاؤٹ وہ ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں. شاید دنیا اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی جو ہمارے فورسز کر رہے ہیں. جی ان کے اس اقدام پر ہم خراج تحسین نہیں پیش کر سکتے ہیں. جی سر, میرا یہ خیال ہے کہ بلوچستان ان پرٹیکولر اگر ہم بات کریں تو میرا خیال ہے حالات جس طریقے سے جس نہج پر ہیں اس وقت, گزشتہ دنوں میں جو کسی طریقے جو فیصلے وغیرہ ہوئے, پرائم منسٹر بھی آئے تھے, آرمی چیف بھی آئے تھے, میں پر امید ہوں کہ اگلے 6 ماہ میں میرا خیال ہے صورتحال اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہے عبداللہ خان صاحب, آپ کا بہت شکریہ. فرسٹ ٹائم آپ کو ہم ویلکم بھی کرتے ہیں, اور آپ کا شکریہ بلال خان مندوخیل صاحب آپ کا کہ آپ آئے, اور دانیل بٹ اکثر آتے ہیں اور ہمارے اس میں ایک اپنا انپٹ بھی ان کا ہوتا ہے. ناظرین, گفتگو ہم نے انہی موضوعات پہ کی. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کا دورہ یا پرائم منسٹر کا دورہ یا ڈیلیگیشنز وہاں سے آنا یہاں سے آنا, یہ ایک اس کی عکاسی ہے کہ ہمارے تعلقات چائنا کے ساتھ کس طرح سے ہیں. ساتھ میں پاکستان کا واضح طور پر ریجیکٹ کرنا امریکہ کے جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ایک بات کی کہ ہم غزہ کو بالکل خالی کر کر جو ہے وہاں ریکنسٹرکٹ کریں گے, بالکل انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا. سیکیورٹی فورسز کی جو ایک کارکردگی اس پہ بھی ہم نے بات کی, اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو ایک انہوں نے اعلان کیا کہ دیگر تینوں صوبوں میں بھی وہ اپنے پروگرام کو ایکسٹینڈ کریں گے. آنے والے پروگرام تک شہزاد ذوالفقار کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.